अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 3 दहाइयाँ हो गईं, मेरे वतन को सुख का सांस नहीं आ रहा। ये कौन लोग हम पे मुसल्लत हो चुके हैं जो हमारे वतन को आसूदा नहीं होने दे रहे। चलिए, 3 दहाइयाँ ना कहिए, 2 दहाइयाँ तो ऐसी हैं कि जिसमें हमारे मुल्क में बहुत शदीद दहशतगर्दी और इंतशार और क्या कुछ नहीं हुआ। और इन 2 दहाइयों में पाकिस्तान का इज़्ज़त व वक़ार वो अलग दाँव पे लगा, और वो भी हमारे नाकाम, निकम्मे और मुफ़ाद परस्त लीडरों के झूठ बोलने के बायस हम पूरी दुनिया में रुसवा हुए। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान अलग हुआ, और पाकिस्तान की आवाम ने 80,000 या इससे ज़्यादा जानें अलग दी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे मुल्क में अमन नहीं आने दे रही? आप इस बात पर गौर कीजिए कि अमन क्यों नहीं हो रहा, और ये जो अशराफिया, ये जो माफिया बैठा हुआ है, इनकी तिजोरियां इतनी दहशतगर्दी, इतने हालात ख़राब के बावजूद किस तरह बढ़ती चली जा रही हैं। ये लोग करोड़पति से अरबपति हुए, अरबपति से खरबपति हुए, और मेरा मुल्क खरबपति से करोड़पति भी नहीं रहा। मेरे मुल्क में, मेरे ख़जाने में वो भाड़े के पैसे पड़े हुए हैं, उधार के पैसे पड़े हुए हैं, और वो भी हमें डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ये 2-3 ममालिक जिनका मुफाद हमारे साथ वाबस्ता है, उन्होंने पैसे रख छोड़े हैं। अगर आज वो अपने पैसे निकाल लें तो हमारे पास सिवाय डूब मरने के और कुछ नहीं बचता। दहशतगर्दी इस हद तक है, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। हमें 30 वज़ीर और मशीर चाहिए, और उनकी लाखों में तनख्वाह चाहिए, उनके लिए गाड़ियाँ चाहिए, उनके लिए ऑफिसेस चाहिए, उनके लिए मारात चाहिए। हमें 60-60 सफ़ों पर मैगज़ीन्स में अपने थोबड़े सजाने हैं, और उसके लिए अरबों रुपए हमें अपने मीडिया वालों को खिलाने हैं। हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं या हमारी ख़वातीन मर रही हैं? हमें इससे क्या लेना देना है? मेरी अशराफियों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी अशराफिया 10-10 कैमरों के साथ टिकटॉक बनाने के लिए बाहर निकलती है, रंगबाजियाँ करती है, ड्रामेबाजियाँ करती है, और मेरी कौम चूँकि तमाशागीर कौम है, एक वो लग रहा हो ना, ट्रांसफार्मर लग रहा हो तो नीचे 400 बंदा खड़ा होकर देख रहा होता है, इतनी वेली कौम है हम। एक मदारी 200 लोगों को अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लेता है और उनसे तालियां भी बजवा लेता है, जबकि सब जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। और इसी तरह ये सियासी मदारी, ये भी आपसे तालियां बजवा रहे हैं और आपके साथ झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि हमने मईशत को खड़ा कर दिया, हमने मईशत के लिए ये कर दिया, इकॉनमी हम आसमान पे ले जाएंगे। आप देखिएगा 100 अरब डॉलर कितनी तेज़ी के साथ हमारे अकाउंट में आएगा। अभी तक 1 अरब डॉलर आपके अकाउंट में नहीं आया कहीं से। आप IMF के तलवे चाटते हैं, और IMF आपको आंखें निकालती है। वो आपके मुल्क में धंधनाते फिरते हैं, उनका जहाँ दिल चाहता है वो उस डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं। वो आपके जजेस को जाके सवाल जवाब करते हैं, उनकी ज़रूरत कैसे होती है ये बात करने की। वो आपकी पार्लियामेंट में आते हैं, आपसे सवाल जवाब करते हैं, इसलिए कि आप उनसे लेके खाते हैं। जब आप किसी से लेकर खाएंगे तो आप उनके सामने वाविला नहीं कर सकते। वो कल मैंने एक भाड़े के टट्टू, एक भौंकवैया अमार मसूद का जिक्र किया था पिछली व्लॉग में, कि क्लिंटन ने भी ऑफ़र की थी नवाज शरीफ को पैसों के लिए, लेकिन नवाज शरीफ ने उसको बोला था एब्सोल्युटली नॉट। क्या नवाज शरीफ में इतनी जुर्रत है कि वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोले? नवाज शरीफ का क्लिंटन के साथ बैठकर और ओबामा के साथ बैठकर कभी वो गुफ्तगू करने के क्लिप्स देख लीजिए, और इसका वो पानी पीना और इसका वो माथा साफ करना, अपने पसीने साफ करना, वो देख लीजिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग कंपैरिजन करते हैं इमरान खान के साथ इस ख़ानदान का। वो यूरोप में बैठा हुआ एक जाहिल आदमी है जिसका नाम परवेज सांडलिया है। अपनी क़यादत को, अपनी ही क़यादत को बत्ती बना बना कर भेजता है वो, और वो जब उसकी बत्ती कबूल नहीं करते तो फिर उसको खुद बत्ती वापस वसूल करनी पड़ती है। वो बत्ती वाला कहता है, वो बत्तीबाज कहता है कि इमरान खान तो अंग्रेज़ी का एक सफ़ा नहीं लिख सकता। परवेज सांडलिया, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मैं भी यूरोप में बैठा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बुलाओ अपनी क़यादत को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और मरियम को, इस नौटंकी को, इन तीनों को, और फिर इमरान खान को, इन चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दो। 3 दिन के लिए इनको खाना मुहैया करो, मुलाजिम मुहैया करो, और 3 दिन के लिए इनके कमरों को ताला लगा दिया जाए, और इनको कापी पेंसिल दे के अंदर बिठा दो, और इनको एक मौजू दे दो कि अंग्रेज़ी में आप चारों ने इस मौजू पर जितना लिख सकते हैं आपने लिखना है। 3 दिन में इमरान खान अगर 600 सफ़ों की किताब ना लिख दे तो मैं इमरान खान की हमायत करनी छोड़ दूंगा। और अगर तुम्हारे लीडरान कोई एक ऐसा मजमून मुकम्मल ना कर सके तो फिर तुम चाहिए कि तुम इमरान खान तक को तो छोड़ो, तुम मेरी बैत करो, बाकियों को तो छोड़ दो।
عمران خان تو بہت بڑے قد کا آدمی ہے، تم میرے جیسے بندے کی بیعت کرنا، پھر میں چیلنج کر رہا ہوں تمہیں، اب میرا چیلنج قبول کرو اور اپنی قیادت کو اس بات پر راضی کرو۔ تم نے کہا ہے نا کہ عمران خان انگریزی کا ایک صفحہ نہیں لکھ سکتا، تو پھر میں چیلنج کر رہا ہوں تمہیں، بلاؤ، بٹھاؤ ان کو کمرے میں۔ اور یاد ہے مریم کا وہ مزار اقبال پر وہ جملہ اردو کا لکھا نا، کا کے کی نہیں لکھا جا رہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بیگم یاسمین راشد پتہ کیوں جیل میں ہے؟ کہ بیگم یاسمین راشد نے اس کی تعلیم کے پول کھولے تھے۔ بیگم یاسمین راشد کو پتہ تھا کہ یہ جاہل اور ان پڑھ عورت ہے، اس نے ڈگریاں پیسے کے زور پر حاصل کی ہیں، یہ اسناد اس نے لی ہیں۔ کبھی کہتی ہے میں نے ماسٹرز انگلش میں کیا ہے اور پی ایچ ڈی میں نے پولیٹیکل سائنس میں کی ہے۔ مجھے سمجھائیے تو صحیح، مجھے بتائیے تو صحیح کہ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کسی ایک بات پر متفق تو ہوں، بتائیے تو صحیح کہ اس کی تعلیم ہے کیا؟ لاؤ کبھی اس کی اسناد تو سامنے رکھو، خود نواز شریف کی اسناد سامنے رکھو، لاؤ شہباز شریف کی اسناد سامنے رکھو، اور پھر میں عمران خان کی اسناد سامنے رکھتا ہوں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم لوگوں کو، جب تم یہ کہتے ہوئے انحراف کرتے ہو اس بات سے، اس کی قابلیت کو ماننے سے مکرتے ہو، اور پورا زمانہ اس کی قابلیت کا معترف ہے۔ عالم دین مانتے ہیں کہ ہم جب اس کو جیل میں ملنے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم عالم نہیں ہیں، یہ عالم ہے، ہمیں اس طرح کی باتیں وہ قرآن کے حوالے دیتا ہے۔ اب تو جیل میں رکھ کے تم لوگوں نے اس کو کندن بنا دیا ہے۔ یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب عمران خان اب جیل سے باہر آئے گا، اور یہ زندان میں جو اس کو پروردگار نے اس کو رکھا ہوا ہے نا، یہ تم لوگوں کی اس میں کوئی کارستانی نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ یا تو اس کا کوئی امتحان ہے جس میں سے اس کو کوئی سرخرو ہونا ہے، یا پھر پروردگار نے اس سے کوئی بڑا کام لینا ہے اور اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ حسن ایوب جیسے بندر، یہ حسن ایوب جیسے بھونکوئیے، یہ نوٹنکیے، یہ بے ضمیر اور بغیرت صحافی اپنی طرف سے بنے پھرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ کان میں اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ نہیں، انہیں کان کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ کان میں وہ انفیکشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کا وہ جو ریشہ ہوتا ہے وہ دماغ میں چلا جاتا ہے، اس سے اس کے یہ ساری چیزیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ مریم نوٹنکی کچھ عرصے کے بعد جان بوجھ کر اپنے ان بھاڑے کے ٹٹوؤں سے اس طرح کی خبریں پھیلواتی ہے، صرف اس لیے کہ یہ آپ کا پارا چیک کرتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ری ایکشن آتا ہے، کیونکہ کل کو اگر ہم کو ایسی حرکت کریں تو اس کا کبھی سوچنا بھی مت۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جس دن تم لوگوں نے عمران خان کو کچھ کر دیا، کچھ کہہ دیا، تو یہ بے نظیر والا معاملہ نہیں ہوگا کہ 3-4 دن بلوا ہوگا، 4 پیٹرول پمپ سڑیں گے، بسیں جلیں گی، کوئی دکانیں توڑیں گے، اور بس اس کے بعد ختم۔ اور پھر اس کا میاں الٹی کلین شیو کر کے تو آ کے بیٹھ کے دعا کرتے ہوئے پھر وہ بتائے گا کہ میرے پاس یہ وصیت نامہ ہے، وہ خود ساختہ قسم کا، وہ پڑھے گا اور بتائے گا کہ بی بی نے کہا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے تو تم نے، اور وہ صدر بن کے بیٹھ جائے گا۔ یہ ڈرامے بازیاں عمران خان کو نہیں آتی، یہ لچھن جو ہیں وہ انہی چیزوں سے تو وہ آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور نوجوان نسل نے کپتان کی اس اویئرنیس کو اپنا لیا ہوا ہے، لہٰذا عمران خان کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ حسن ایوب، منیب فاروق، ابصار عالم، شفقت عمران، یہ رضوان رضی، اور وہ مرتضی سولنگی، اور یہ اس طرح کے جتنے بھاڑے کے ٹٹو ہیں۔ اور اب تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں نے مجیب الرحمان شامی کا بیان دیکھا ہے، یا ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے بوڑھوں کو، یہ دھرتی پر بوجھ، یہ بوڑھے پتہ نہیں کب مریں گے، کب ہماری جان چھوٹے گی۔ یہ بہت کریڈیبل صحافی ہیں مظہر عباس صاحب، انہوں نے کہا کہ بھٹو دور میں بھی اس شامی نے اور 4 اور لوگوں نے ضیاء الحق کو خط لکھے تھے کہ الیکشن ملتوی کر دو۔ یعنی اندازہ کریں کہ یہ آج کے نہیں، یہ پرانے غدار ہیں یہ لوگ، یہ اپنی اپنی پاؤ بھر بوٹی کے لیے، اپنا ایک پیٹرول پمپ لینے کے لیے، دیکھیں یہ لوگ کتنے مطلبی اور کتنے مفاد پرست ہیں۔ مجیب الرحمان شامی، مرنے سے پہلے اپنی عاقبت تو سنوار جاؤ یار، اور کتنی منافقت کرو گے، کتنی منافقت کرو گے؟ کیا جاؤ گے قبر میں جواب نہیں دینا جا کے؟ یا تمہارا رب پہ؟ ویسے خیر میرا تو اس بات کو ماننا ہے کہ یہ جتنے بڑے جید صحافی ہیں نا، ان میں سے کچھ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے بہت سارے تو دہری ہیں، خدا کے وجود کو مانتے ہی نہیں۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے محفلیں کی ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے ان سے سنا ہے کہ یہ لوگ جو، اور اللہ معاف کرے، یہ اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے یہ جو مغلظات بکتے ہیں، آپ کے کانوں سے دھواں نکل آئے جس طرح کی یہ بکواس کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ اسی لیے اسی مجیب الرحمان شامی نے بھٹو کو بھی خط لکھا تھا، کہ اس کو ضیاء الحق کو، کہ بھٹو پاپولر ہے، اس کا الیکشن کینسل کر دو، اور اب بھی یہ یہی کچھ کر رہے ہیں، اسی طرح کی مشورے دے رہے ہیں۔ سو بات کہنے کی یہ ہے کہ عمران خان کو چھونا مت۔ عمران خان کو چھونے کا مطلب سیدھا سیدھا ملک ٹوٹنا ہے، یہ میں واضح طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں اس میں کوئی اگر مگر ٹگر میں آپ کو وہ نہیں لگا رہا، میں اف بٹ وغیرہ میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں سیدھا سیدھا آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ یہ ملک ٹوٹے گا اگر عمران خان کو آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی. اور یہ اسی لیے آپ کا پیمانہ چیک کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب پھر یہ میڈیا پر ان پوسٹوں کے نیچے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا درگت بنی ہے تو پھر یہ کچھ عرصہ کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لہٰذا سوشل میڈیا کی ٹیم جس پر عمران خان بہت فخر کرتے ہیں, اس سوشل میڈیا ٹیم کو ان چیزوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے. اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کی بات پر یقین نہ کیا جائے, اور آپ کو کسی کی بات اب نہیں سننا ہے. یہ بکواس کرتے ہیں, یہ حسن ایوب جیسے, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ مکاری کرتے ہیں. یہ صرف آپ کا گراف چیک کرتے ہیں, کہ آپ کا لیول چیک کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا غصہ پایا جا رہا ہے اور آپ کیا کریں گے. اور وہ مریم نوٹنکی یہ چیک کرتی ہے کہ ذرا پارا چیک کروں کہ کہیں یہ لوگ جاتی امرہ کی طرف تو نہیں آ جائیں گے. تو پھر گھر کسی کا نہیں بچنا, نہ ماڈل ٹاؤن کے گھر بچنے ہیں, نہ جاتی امرہ کے گھر بچنے ہیں, نہ اسلام آباد کے گھر بچنے ہیں. پھر عوام نے یہ تمام تر آپ کی املاک یہ جلا کر خاک کر دیں گے. میں تمہیں بتا دوں اس کو, عمران خان کو اگر تم لوگوں نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. جاوید چودھری اپنے پروگرام میں سینیٹر افنان, یہ بھی افنان کو بھی آپ جانتے ہیں, اس کے بھی منہ میں کافی ساری بواسیر ہے, اور بواسیر تو آپ بہت سارے لوگوں کے منہ میں ہے. یہ اس کو پوچھ رہا ہے کہ یہ پرویز خٹک کو وزیر لگانے کا ویژن بھی کیا نواز شریف کا تھا. تو پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا, جب جاوید چودھری ہنسا تو کرنے لگا یہ نواز شریف کا ویژن نہیں ہے, یہ شہباز شریف کا ہے. اب اس بات سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم کے درمیان بھی ایک جنگ چل رہی ہے. مریم نواز کے لیے وہ جملہ سیاسی منڈی میں آپ نے سن لیا کہ مریم کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آپ کا اگلا صدر محسن نقوی بننے جا رہا ہے. وہی محسن نقوی جس نے اسلام آباد میں 26 نومبر کو گولی چلوائی, اور اس نے یہ کہا تھا کہ 5 منٹ میں یہ سارے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے اگر میں گولی چلانے کا کہہ دوں. اور پھر اس نے کہہ دیا, پھر گولی چلی اور بہت سے لوگوں کو شہید کروایا اس بندے نے. تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو اس نے مروایا. اور اس کے ساتھ آئی جی اسلام آباد اور یہ جعلی نوٹنکی جعلی وزیر اعلیٰ مریم, یہ سب شامل ہیں اس بارے میں. اور انہی کے احکامات پر گولی چلائی گئی اور انہوں نے لوگوں کو قتل کیا. لہٰذا میں پھر آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف کا ویژن ہو یا کسی کا بھی ویژن ہو, پرویز خٹک کیا کر لے گا. پرویز خٹک کو منہ نہیں لگا رہا ان کی کابینہ میں, وہ کیا کر لے گا. وہ میں دیکھ رہا ہوں آج کل شیر افضل مروت بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے منع کیا تھا عمران خان نے, لیکن چونکہ میری ٹرولنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور لوگ, تو بھائی تمہیں جب منع کیا تھا تو تم خاموش ہو جاتے. تمہیں 1.5 ہوشیار بننے کی ضرورت کیا تھی. تم نہ 1.5 ہوشیار بنتے, نہ لوگ تمہاری ٹرولنگ کرتے. تم سوشل میڈیا کی ٹیم بنا رہے ہو اپنی, تم کہہ رہے ہو کہ میں 10,000 بندے اکٹھے کر رہا ہوں, کرو اکٹھے. تمہیں پتہ چلے گا کہ عمران خان کا سوشل میڈیا وہ کتنا بڑا وارئر ہے. اتنی بڑی جنگ یہ صرف عمران خان کا سوشل میڈیا ہے جو لڑ سکتا ہے, یہ کسی اور میں دم خم نہیں ہے. 50,000 بھرتی کر لو, بے شک تھوڑے تو نہیں بھرتی کیا مریم نے, اس کے باوجود کہیں پاس نہیں چل رہا. وہ ایکس پر جا کے دیکھ لو, وہ بھاڑے کے 15-20 ٹٹو ہی نظر آتے ہیں صرف. کچھ وہ خوبصورت عورتوں کی تصویریں لگا کے عورتوں کے نام پر اکاؤنٹ بنا کے چلا مریم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے, صرف خوبصورت عورتوں کو آگے کر کے. خیر وہ تو ان کا خاندانی پیشہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, کتابیں لکھواتے ہیں لوگ, عورتوں کو آگے کرتے ہیں, پھر وہ بیان بازی کراتے ہیں اور ننگی تصویریں پھینکواتے ہیں. یہ تو ان کا دھندا ہے, یہ بازاری لوگ ہیں, چھوڑیے دفعہ کیجیے ان کو. باتیں اور بھی بہت سی ہیں کرنے والی, لیکن اگلے ولاگ میں. آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجیے, اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے. بہت شکریہ.